बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का होता है। सारे ही दिन आसानियाँ पैदा करने के लिए होते हैं। आज खुसूसी तौर पे हम दरख्वास्त करते हैं हिशाम इलाही ज़हीर को कि वो हमारे साथ आएँ और आपको दीन और दुनिया दोनों की बातें बताएं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। श्याम भाई में बहुत सी खूबियाँ और होंगी जिनका कि तज़किरा मैं बिल्कुल इसलिए नहीं करना चाहता कि नज़र लगती है, लेकिन आज इन्होंने मुझे कुरान हकीम दिया है और एक ऐसी किताब दी है जो कि इनसे मुतवक्के नहीं थी, और वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात पे। और वो जिस मैं क्या लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होना चाहिए, अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी नहीं, जिस कॉमन सेंस के साथ आज के माहौल के मुताबिक उसमें मैंने चीज़ा जो देखी हैं मोजज़ात, आपको वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। कि हम आम तौर पे सिर्फ चाँद के वाक़यात का और पानी की उंगलियों से वाक़यात का ज़िक्र करते हैं, लेकिन इससे बात आगे बढ़ती नहीं, इसलिए हमारे पास रवायतें बड़ी कम होती हैं। हाफ़िज़ साहब की जो रवायतें हैं ये मौजूदा हालात के मुताबिक, मेरे ख़्याल में जब मैंने ये किताब पढ़ ली इंशाअल्लाह ताला, तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि इल्म का इजाफ़ा तो होगा, लेकिन इमाम मेहदी के आने के ज़माने की जो निशानियाँ हैं वो सारी की सारी नज़र आने लग जाएंगी उसके अंदर। दो बातों का कॉल लेने से पहले जिक्र करता हूँ। हुज़ूर अक़दस, दो अज़ानें जो हैं ये दिल के करीब हैं, दोनों हज़रत बिलाल हबशी की। एक जब वो चले गए थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद, शाम में जहाद के लिए चले गए थे और आप ख्वाब में आए थे, फिर आपने सफ़र किया और वापस आए, और वहाँ आके जब उन्होंने खाने काबा पे अज़ान दी। और दूसरी उनकी अज़ान जब हज़रत उमर ख़त्ताब ने बैतुल मक़दस को फ़तह किया, तो ये उस पत्थर पे खड़े हुए जिसके साथ कहा जाता है कि बुर्राक जो है उसको बांधा गया था, यहाँ खड़े होकर उन्होंने अज़ान दी। दोनों अज़ानें जब दी तो सहाबा का और लोगों का, मदीने वालों का, मक्के वालों का रो रो के हशर हो गया। कॉलर के बाद सवाल आपसे पता है क्या पूछूंगा? अजान सुन के क्यों रोना आया? ये कौन से जज्बात थे सहाबा के कि अजान दे रहे हैं हज़रत बिलाल हबशी और लोग आहें भर भर के घरों से निकल आए। रवायत कहती है कि औरतें, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बग़ैर जूतों के नंगे सर बाहर आ गए कि हाय क्या हो गया, ये क्या हुआ। ये जज्बात जो हैं ये वापस आके अर्ज़ करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर मेरा नाम मैंने छोड़ दें, आप अपना नाम ना बताइए। आप इंग्लैंड से बात कर रहे हैं? जी बेटा। जी सर मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। मैंने नाम अपना बताया। जी फरमाइए जल्दी से फरमाइए। जी सर, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरी और वाइफ की जो थी ना सर, लड़ाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। 4 साल हो गए रिश्ते को, पर सर मामलात सॉल्व नहीं हो पा रहे सर। पता नहीं मसला क्या है, बस लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, नाम, अपनी बेगम का नाम बता सकते हो या पहला हर्फ बता सकते हो? जी सर मैं बिल्कुल बता दूँ सर, बख्तावर नाम है सर उसको। अच्छा, अब तुमने ना ये आराम से ना बात को सुनना। पहले मैं हाफ़िज़ साहब से बात कर लूँ, फिर तुम्हें मैं इस बात पे मशवरा देता हूँ। जी हुज़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े के लिए जो बड़ा मुअस्सर वजीफ़ा है ना, वो ये है कि सूरत वद्दुहा की कसरत से तिलावत की जाए। सूरत वद्दुहा को कसरत से पढ़ा जाए। वैसे बात जो हैं, जो उलमा ये भी बयान करते हैं कि वलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, ये जो आयत है इसको भी पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा की मोहब्बत का जिक्र किया कि मैंने तेरे ऊपर अपनी मोहब्बतों को उंडेल दिया। हज़रत मूसा को अल्लाह कह रहा था वलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, लेकिन मैंने जो मुजर्रब देखा है वो सूरत वद्दुहा को देखा। क्योंकि वद्दुहा कसरत से, मियाँ बीवी कोई भी लड़ाई हो किसी भी फरीक की तरफ से हो, तो वद्दुहा अगर कसरत से पढ़ा जाए तो उसके दिल में ज़रूर मोहब्बत के जज्बात पैदा हो। साथ आपने उसको पहले डिवोर्स तो नहीं कर दिया हुआ? सर ऐसा बिल्कुल भी मैं अभी तक नहीं हुआ सर। उनकी तरफ से कोशिश की गई थी कि वो एक आध दफ़ा की शायद वो कोशिश करें, पर सर वो ख़त्म हो गया था। पर सर हालात अभी इस टाइम पे इतने ख़राब हैं कि शायद इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा कुछ हो, पर क्योंकि हमारे मिजाज आपस में बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं। ना मिजाज मिलते हैं। बेगम कहाँ पर है? इंग्लैंड में ही है कि पाकिस्तान में है? जी सर, बेगम है कहाँ पे? पाकिस्तान में है या इंग्लैंड में है? सर वो पाकिस्तान में है, उनका वीज़ा लग चुका है, पर अब वो आना भी नहीं चाहती हैं। अब वो कहती हैं मेरा आना भी नहीं है, ना मैं आना चाहती हूँ, ना जो है मैं पाकिस्तान में ही रहूँगी, ना उनका वीज़ा वगैरह भी लगवाया है मैंने, सब कुछ करके देखा है कि पर शायद यहाँ आ जाए, यहाँ से ही हो जाए।
پر انہیں پتہ نہیں کس طرح کا خوف ہے کہ میں وہاں آؤں گی تو میں مر جاؤں گی, میرے کو مار دیا جائے گا, میں نہیں آ سکتی, میری زندگی خراب ہو جائے گی, اور اس طریقے کی چیزیں ان کے دماغ. تم نے ساتھ اپنے ساس سسر سے گفتگو نہیں کی اس موضوع پہ؟ سر بہت زیادہ کی ہے, انہوں نے بہت سمجھایا ہے, بہت کر کے دیکھا ہے, پر سر وہ ساس سسر بہت اچھے ہیں, بہت کچھ سمجھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں معاملہ ٹھیک ہو جائے, انہی کی وجہ سے شاید آج تک یہ رشتہ چل رہا ہے, پر بیگم کا مزاج سر سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. اچھا میرے پیارے بچے, پہلی بات تو یہ کہ جو حافظ صاحب نے کہا وہ تم پڑھو اور ضرور پڑھو, اللہ تعالیٰ ان دونوں دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی صورت کے اندر ہیپی میرج, جس سے کہنا چاہیے ہیپی اینڈنگ میرج ہو سکتی ہے. ابھی تو آپ کا خیر صرف نکاح ہوا ہے, وہ بھی خیر شادی ہے, لیکن یہ چلتی ہوئی نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو ہمیشہ اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ چھوٹا حادثہ بڑے حادثے سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے اگر اس وقت چھوٹے حادثے میں سے گزر جاؤ گے تو آئندہ زندگی سکون میں رہے گی. اگر یہ حادثہ بڑا ہوگا, میں اس بات کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, شادی ہو جائے بڑا حادثہ ہے, بچے ہو جائیں پھر بڑا حادثہ ہے, پھر نیگوسیشن کرتے ہوئے تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ تم ایک لمٹ تک نیگوشیٹ کرو گے, اس کے بعد نہیں کرو گے. لیکن جہاں پہ تم نے اپنے ساس سسر کو مشورہ دینا ہے اپنی ان کی بیٹی کے لیے, ان کو یہ ضرور بتانا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھیں یا نہ رکھیں, یہ ان کی چوائس ہے یا تم دونوں کی چوائس ہے. وہ اس بچی کو سائیکائٹرسٹ کے پاس ضرور لے کر جائیں, کیونکہ یہ جو باتیں وہ آپ سے کر رہی ہے نا, آپ فرما رہے ہیں کہ بہت اچھا بچپن گزرا, نہیں, یہ بچپن کے وہ ٹراماز ہیں جن میں ڈسٹنس آف اسپیس جو ہے وہ انسان کے اندر فوبیا پیدا کر دیتا ہے. یہ بات ضرور سمجھانا, جو حافظ صاحب نے کہا یہ پڑھنا ضرور, اللہ نے چاہا جس بھی طرف فیصلہ ہوا قبول کر لینا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی شاہین السلام علیکم. جی شاہین آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹا, ذرا اونچا بولو. سنبل السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا, کیا حال ہے سر؟ اللہ کا شکر بیٹا, اونچا بولو. میں کہہ رہی ہوں کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ پیاری بیٹی, آپ فرمائیے کیا حکم میرے لیے؟ مجھے نا ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز سے نا علاج کروانا تھا اپنا, اس لیے میں نا. ہاں تو میری پیاری بیٹی ضرور کروائیے. آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ان سے نہ علاج کروائیں؟ علاج میں سنت بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آیت کریمہ پڑھتی رہو گی تو اس میں برکت بھی ہے. حضور اقدس یہ جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں نا انگلینڈ سے, امریکہ سے, یورپ سے یا پاکستان سے, یہ بنیادی طور پہ ایک لڑکا جو ہے وہ وہاں پہ نیشنل ہے, یا پاکستانی بھی ہے تو نیشنل وہ وہیں کا ہے. لڑکی کو وہ ویزا لگوا کے دیتا ہے, وہ ویزا لگتا ہے اسپاؤس کا, یہ یعنی کہ اس کی آلموسٹ نیشنلٹی ہو جاتی ہے. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ جو کہ شادی کرنا چاہتے ہیں اس لیے جاتے ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو کہ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور اس لیے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ایک اکنامیکل شفٹ جو ہے وہ آ جائے. اب اس میں اگر لڑکی کسی بھی صورت میں نہ جانا چاہتی ہو تو کیا اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ شادی کرنے سے پہلے کرنا چاہیے. جب شادی ہو جائے نا تو پھر خاوند کی یہ بات ماننا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اگر کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ تو اس کو لا محالہ شرعن بھی اخلاقاً بھی اس کو جانا چاہیے. ویسے بھی بلال بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اولاد ہو جائے گی نا, یہ بڑے حادثے کی بجائے پوائنٹ آف کامن انٹرسٹ ہو جائے گا. کئی مرتبہ اولاد کی وجہ سے آپ کو پتہ شادیاں چل جاتی ہیں, اگر اولاد نہ ہو تو شادیاں کئی ٹوٹ ہی جائیں. بالکل, تو میرا خیال ہے کہ ان کو جانا چاہیے. میرا مشورہ یہی ہے, شرعن بھی اخلاقاً بھی. بہت سی خواتین جو ہیں خصوصی طور پہ, میں حضرات کا نہیں کہہ رہا, یہ میں باعث بات نہیں کہہ رہا, جو میرے پاس ڈیٹا ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں. وہ 50 سال کی عمر میں بھی جب ان کو بتاؤ نا کہ اگر تم نے نفلی روزہ بھی رکھنا ہے تو شوہر سے پوچھ کے رکھنا ہے, اگر وہ کہے گا تو نہیں رکھنا, تو یہ ادب کرنا ہے تم نے, یہ بات سنا کرو, یہ مانا کرو. وہ کہتی ہیں سانو کدی نے پہلے دسیا ہی نہیں. اب 50 سال کی عمر میں بھی اگر نہیں پہنچا تو پھر اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, آپ کا ممبر نامکمل ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات, ممبر زندگی میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے آپ کا حصہ, یو ہیو مس دا ٹرین. پھر وہ اگلی اولاد کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کو 0 اسکیل 1 سے شروع کرنا پڑتا ہے. شاہین السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بیٹا. جی آپ سے دو باتیں کرنی, 2 مشورے لینے آپ سے نا. جی جی بلال بھائی,
آپ نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا، وہ بہت اچھا رہا ہمارے لیے نا ماشاءاللہ سے. تو اب یہ ہے کہ میرے میاں نا پتی کا کام کرتے تھے. تو ہیلو جی 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 فرمائیے. نام بھی بتاتے جانا شاہین، نام بھی بتاتی جائیے. جی ایاز احمد ہے. ایاز احمد، اچھا. جی جی پتی کا کام کرتے تھے نا، تو وہ جیسے لاس ہی ہو گیا، نقصان ہو گیا نا اس میں بہت. اچھا اچھا. تو پھر اب پراپرٹی نا جیسے گھر بھی سیل کیا ہے، دکان بھی سیل کی ہے نا. ہاں. تو اب آگے یہ ہے کہ پراپرٹی کا ہی کام کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی اور نہیں، اپنے گھر اور اثاثوں کو بیچنا پراپرٹی کا کاروبار کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو اثاثے بیچے آپ نے. جی وہ یہ تھا کہ جو دینے تھے نا جن لوگوں کے پیسے تھے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ دو ہمیں پیسے. تو ادھار کیوں لیا ہوا تھا یار؟ وہ پتی کا کام جیسے کاروبار تھا نا کہ چلو اچھا ہوگا اور مزید اچھا ہوگا، تو بس اسی وجہ سے وہ ادھار بھی بہت ہو گیا تھا. اچھا تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہے نا کہ تمہارا شوہر کوئی بہت اچھا کاروباری آدمی ہے نہیں؟ انہوں نے پہلے بھی کام کیا تھا، بس اللہ کا شکر تھا کہ روٹی مل رہی تھی. وہ اللہ تو بازو میرے جیسے کا بھی پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بازو پکڑتا ہے تو بس پھر کمال ہی ہو جاتا ہے نا. لیکن وہ ذہنی طور پہ کاروباری آدمی ہے نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اب وہ زمینوں کے کاروبار میں اگر جائیداد کو بیچ کے جا رہا ہے تو یہ بڑا ہی رسک فیکٹر ہے. لیکن اس رسک فیکٹر میں اس کو مشورے دوں گا. ایاز کو جس چیز میں جانا چاہیے دیٹ از سالڈ، وہ پیرشبل نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ دودھ کا، کھانے پینے کا کام نہیں کرنا چاہیے اس کو، یا زمین کا کام کرنا چاہیے یا کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہیے. اور پڑھنے میں اس کو کہنا کہ لاحول کی تسبیح، لاحول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص یہ پڑھتا رہے ہر وقت. حضور اقدس کاروبار میں نہیں کرنا ہے. میں نے لوگوں سے پیسے لیے، ظاہر ہے لوگوں سے جب میں پیسے لیتا ہوں تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جناب میں آپ کو اس پہ یوں ریٹرن کیا کروں گا. یہ کسی صورت میں سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا. یہ تو مشارکت اور مداربت ہے جو شرعاً جائز ہے. کیا انسان کسی سے پیسے پکڑے اور اس بنیاد کے اوپر کام کرے کہ تو سلیپنگ ہے میں ورکنگ ہوں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسہ دیا جاتا ہے نا وہ نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر دیا جاتا ہے. تو پھر وہ واپس والی تو اصل بات یہ اگر حقیقت میں نقصان ہو جائے نا اور اگر بندہ ایماندار ہو تو وہ جو اگر وہ بندہ تقاضا کرے گا نا کہ میں صرف نفع کا ہی بائیوال تھا، مجھے صرف نفع ہی آنا چاہیے تھا، اب نقصان ہو گیا مجھے میرا اصل زر واپس کرو. اصل زر واپس کرنا اخلاقاً اور نفلاً جائز ہے، لیکن کسی کا مطالبہ کرنا سود ہے اگر نقصان ہو گیا. اگر نقصان ہو گیا ہو تو مطالبہ کرنا سود ہے. ظاہر ہے نفع اور نقصان کی شراکت ہوتی ہے. شراکت کی جو پہلی شرط ہے وہ مداربت کی، جو شرعی شرط کا مطلب ہے کہ آپ دو بندے مل کے دونوں پہ کام پروفٹ اینڈ لاس میں شامل ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ پروفٹ آتا رہا 10 سال تو پروفٹ میں تو حصے دار تھا، جیسے ہی نقصان ہوا میری جی انویسٹمنٹ واپس کر دی جائے. اب تو نقصان ہو چکا، مانگنے والا سود مانگ رہا ہے، مانگنے والا سود مانگ رہا ہے، چاہے وہ اصل مانگ رہا ہے، چاہے وہ اصل مانگ رہا ہے. کمال بات ہے. یہ بات میں نے زندگی میں نہیں سنی ہوئی تھی، آپ نے بھی یقیناً نہیں سنی ہوئی تھی. اصل مانگنا بھی سود ہے اگر آپ کا جینون نقصان ہو گیا، نقصان جینون ہے اور آپ نے پروفٹ اینڈ لاس پہ، اور پروفٹ اینڈ لاس پہ ہی ہو سکتا ہے ورنہ وہ سود کے زمرے میں پھر آ جائے گا. جی السلام علیکم بیٹا اشفاق صاحب. جی اشفاق بیٹا، اشفاق السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. حکم فرمائیے بیٹا. بھائی میں 6 سال سے بیکری کا کام کر رہا ہوں. اچھا. تو صحیح کوئی نظام نہیں بن رہا، صحیح کوئی نظام نہیں بن رہا. تو میں نے پوچھنا تھا یہی کام کرتا رہوں یا کوئی اور کام کروں میں؟ پاکستان میں کوئی نظام نہیں بن رہا یار، مطلب اس میں کیا نہیں نظام بن رہا بیکری کا، یہ بتا. جیسے کہ گھر میں کچھ مسئلے ہیں وہ بھی حل نہیں ہو رہے. کیا مسئلے کیا نہیں حل ہو رہے؟ پانی نہیں آتا؟ نہیں سر، جیسے روزی میں کوئی برکت نہیں ہو رہی، گھر میں اور بھی کافی سارے مسئلے ہیں. دوسرا مسئلہ بتا اشفاق. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ روزی میں برکت صحیح نہیں ہو رہی، اس لیے نا ذرا. اچھا اس کے اوپر پہلے حافظ صاحب کی بات سننی ہے تم نے، پھر تمہیں میں نے بتایا. حافظ صاحب آپ نے پانی کی بات کی ہے نا، قدرتی بات ہی ہے. ویسے بھی میں یہ سب کو، سارے سامعین اور ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ، سنن نبی داؤد کی 5042 نمبر، کہ جو بندہ رات کو سوئے اس حالت میں سوئے کہ وضو کر کے سوئے. آپ نے پانی کی بات کی ہے نا کہ پانی نہیں آتا، پانی اگر آتا ہے تو وضو کر کے سو جائیں، ایک دن سو جائیں. جب سو جائیں گے، یہ صحیح حدیث ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے. جب بھی بندہ کروٹ لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرما. جب بھی بندہ کروٹ لیتا ہے آسمان سے فرشتہ اتر جائے، کہتا ہے اس کے اوپر رحمت فرما. پھر کیا ہوتا ہے؟
نبی کریم نے فرمایا اگر اس کی اچانک آنکھ کھل جائے، وضو کر کے سویا ہے، اچانک آنکھ کھل گئی تو اللہ سے دنیا کی جو بھلائی مانگے گا، آخرت کی جو بھلائی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرے گا. کیوں؟ وہ جو فرشتہ نازل ہوا اس کی دعا کے اوپر کہتا ہے آمین، جو آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے. تو یہ ٹریننگ اور انسان کی یہ تربیت ہونی چاہیے. بلال بھائی ہم مسلمان ہیں، پہلی بات تو میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ وظائف پوچھتے ہیں سب سے پہلے ایمانداری سے بتائیں کیا 5 وقت اللہ کے حضور میں حاضری بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نورانی طریقے سے آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں نورانی، ہم اللہ معاف کرے جادو یا کہانت کے ذریعے علاج تو نہیں کر رہے، اگر یہ نورانی ہم سے وظائف پوچھتے ہیں تو پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، پھر ہی وظیفہ فائدہ دے گا. ابتدا تو وہاں سے کرنی چاہیے کہ نماز پڑھیں اور رات کو یہ وضو کر کے یہ بات بھی بڑی تکلیف دیتی ہے کہ اللہ کی نہیں ماننی میری ماننی ہے. مجھے تو یہ بڑی تکلیف دیتی ہے بات. مہک آپ زیادہ ہیں لیکن مہک آپ سے بات کرنے سے پہلے یہ بات میں نہ رپیٹ کر دوں. یہ حدیث اور مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول کا، آپ نے رات کو وضو کرنا ہے اور سو جانا ہے. اب ہر کروٹ کے اوپر فرشتہ جو ہے وہ آپ کے اوپر رحمت بھیج رہا ہے، رحمتوں بھیج رہا ہے، رحمت کی دعا فرشتہ کر رہا ہے آپ کے لیے. اور اگر آپ اٹھ کے بیچ میں آدھی نیند بھی ہوئی اور آپ نے ایک حلال دعا مانگی رزق کے لیے، اولاد کے لیے، نصیب جو بھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی سن رہا ہے جس طرح آپ اس وقت یہ میری آپ کی آواز سن رہے ہیں. اس سے زیادہ مجرد وظیفہ میں نے زندگی میں نہ سنا اور نہ اس سے بہتر میرے دماغ میں کوئی بات ہے کہ سنا جا سکتا ہے. جب نبی نے کہہ دیا تو کر کے دیکھو. میں قسماً کہہ رہا ہوں سوائے کامیابی کے کچھ نہیں ہوگا. جی میرے بیٹے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کر رہی ہوں جی بیٹا. جی بلال بھائی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو کال کی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا. آپ نے مجھے آیت کریمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا. ماشاءاللہ. اب یہ بات کرنی تھی بلال بھائی، میرے میاں کے ساتھ بہت میرا جھگڑا رہ رہا ہے اور ان کو میری ساس جو کہہ دیتی ہے نا میرے خلاف وہ مجھے مارنے لگ جاتے ہیں. میرے مائکوں والوں میں سے میری بہنوئیوں کو، میرے بھائیوں کو فون کر دیتے ہیں کہ یہاں کے لے جانا، فیصلہ کر دوں گا. مہک میاں کا نام کیا رکھا ہوا آج کل؟ غلام مرتضیٰ. اور ان کی جو والدہ ہے نا وہ ان کو صرف اپنی بیٹی نظر آتی ہے، ان کے بچے. میرے بیٹے کے ساتھ بھی وہ دکھاوا کرتی ہے. میں اس کی کوئی چیز کمرے میں میں رکھ دوں کہتی ہے میرے دل پہ گھبراہٹ آ گئی ہے، اس کو اٹھا کے اپنے کمرے میں لے جاؤ. اچھا اچھا. اس طرح ساس کا نام نا مجھے جو یہ بہم ہے اگر آپ میرا دور کر دیں کہ وہ میرے ساتھ کرتی ہیں فرق. ان کا نام ہے فمیدہ نورین. جو وہ کہتی ہیں نا بیٹے کے مائنڈ میں وہ ہی میرے ساتھ کرتے ہیں. وہ اچھا مجھے تم نے میں ابھی علامہ صاحب سے پہلے تو اس پہ رائے لوں گا ٹھیک ہے، لیکن تم میرے ایک سوال کا پہلے جواب دو. دے سکتی ہو؟ جی دل سے دینا ہے. جی. نکاح کا رشتہ اور خون کا رشتہ دونوں میں سے مقدم کون سا ہے؟ خون کا رشتہ. اب اس بات کو تم نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اب میں حافظ صاحب کی بات کے بعد اسی بات کو بڑھاؤں گا. حافظ صاحب. بالکل بلال بھائی آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ کسی بھی بیوی کو اپنے خامند کے بارے میں اتنا پوزیسو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر اپنی ماں کی فرما برداری کر رہا ہے سنے ماں کی سنے. کیوں نہ سنے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں ماں کی سنے. اتنا پوزیسو نہ ہو کہ وہ ماں کی کیوں سن رہا ہے، کیوں سن. اور یہ بات وہم ہوتا ہے. والی جو آیت آئی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے انہی ماؤں پہ آئی ہے نا. اللہ نے بریکٹ میں یہ تو نہیں لکھا کہ کچھ اور بھی ہو ساتھ. بلال بھائی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ مشرک ہوں، بات تو یہاں سے شروع کی ہے، اگر وہ مشرک ہوں پھر بھی ان کی اطاعت کرنی ہے اگرچہ اللہ کی فرما برداری نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ان کی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائیں قرآن پاک کے اندر، میں مانتا ہوں نماز کے طریقے خشوع و خضوع کا ذکر ہے، لیکن جو انداز ماں کے اور باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا قرآن میں بیان کیا وقفز، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے کندھوں کو جھکا کے کھڑے ہونا ہے. بتائیے وقفز لہما، ان دونوں کے سامنے جب تم کھڑے ہو تو دونوں کندھے جھکے ہونے چاہیے، سر بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے. اور امام ابن سیرین جب بازار میں چلا کرتے تھے نا تو لوگ ان کی شکل دیکھ کے کہتے اللہ اکبر. طالب علم کپ کپایا کرتے تھے. ایک طالب علم گھر گیا، امام ابن سیرین اپنی ماں کے سامنے ایسے کندھے جھکا کے کھڑے ہیں، وہ حیران رہ گیا یہ وہی امام ہے جس کے سامنے ہم گفتگو بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. میں اس میں جملہ ایڈ کروں گا. امام ابن سیری اپنی ماں کے لیے کھانا پکا کے لے کے جاتے تھے. تو امام ابن سیری جب کھانا بنا لیا تو وہ لے کر جاتے تھے تو ماں کے سامنے رکھ دیتے تو خود نوالا نہیں لیتے تھے. تو ان کے طالب علم نے پوچھا کہ امام آپ بھی کھایا کریں ساتھ. تو امام نے پتہ جملہ کیا کہا؟ امام نے کہا کہ مجھے ہر وقت اس بات کا
دل میں گمان رہتا ہے کہ شاید جہاں سے میں اٹھا لوں نوالا کہیں میری ماں نے یہیں سے نہ اٹھانا ہو، سو میں رکھ دیتا ہوں، جب وہ فارغ ہو جائے گی پھر میں کھاؤں گا۔ یہ جب میری بہنیں، میری بچیاں، یہ جب ماؤں کے اوپر اس طرح اللہ نے کیا رحم کیا کہ اولاد ہو نہیں رہی تھی، اللہ نے اب اولاد دے دی، شکر گزاری کرنے کی بجائے آپ نے ایک تکبر والا کردار اڈاپٹ کر لیا، اودی بھی نہ سن، اودی بھی نہ سن، وہ بہن ہے، وہ ماں ہے، وہ غلط ہو صحیح ہو جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، وہ دونوں اس کے خون کے رشتے ہیں، وہ صحیح ہے غلط ہیں، ان کا دیندار یا وہ ہے یا وہ خود خواتین ہے، لیکن تمہارا یہ حق نہیں ہے۔ اب اس میں ایک دنیا کی دوسری بات دیکھو، جب تم یہ اڈاپٹ کرو گی نا طریقہ کہ اس کی نیت یہ تھی، اس کی نیت یہ تھی، یہ تو وہم ہے۔ پھر میں وہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل چیرنے والی حدیث نہیں سناؤں گا، پھر میں تمہیں یہ تمہی کروں گا، تمہی کا مطلب ہے وارن کروں گا کہ جب تمہارا بچہ تمہارے بارے میں یہ رائے رکھے گا نا 10 سال کے بعد، پھر تم اس بات پہ آنسو نہ بہانا کہ اس کی تربیت کس نے کی۔ اور خدا کے واسطے یہ نانیاں دادیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ کردار بنانے کے لیے ہوتی ہیں، اور کردار تب بنتے ہیں جب بہویں بھی خود بیٹیاں بن کے رہیں۔ وقفہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی معذرت کے ساتھ اور اپنے بچوں کو، کیونکہ میں بڑا ہوں اس لیے میں یہ بات کہنے کی نا کیا کہنا چاہیے ایج لے لیتا ہوں کہ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، یقین کرو میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بھی یہی کہوں گا جو کہ مہک میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے تو اس کے بعد شکرانہ کرتے ہیں، اور شکر گزاری یہ نہیں ہوتی کہ آپ سامنے سے سینہ زنی کریں اور اس کے اوپر آپ تہمتیں لگانی شروع کر دیں۔ میں تہمت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے لوگوں کے دلوں کو کبھی چیر کے نہیں دیکھا، نیتوں کو آپ نہیں جانتے۔ میں اکثر کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ، خدا کے واسطے اللہ نے جو کام روز قیامت کرنے ہیں نا وہ دنیا کے اندر کام مت کرو۔ یہ جو آپ کی بات ہے یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ گھر بیٹھے کوئی بندہ کسی کے بارے میں گمان کرے کہ اس نے یہ کہا ہوگا، یہ تو assumption ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ حافظ جی، جو نیت کا فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ جو آنکھوں دیکھا ہے اگر بندہ قسم کھا لے اس کو جھٹلا دیا جائے، تو جو گمان ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کی مثال سنا دوں اس میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے وہ شخص جو ہے وہ چوری کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ نے کہا تو نے چوری کی، اس نے قسم کھا لی میں نے نہیں کی، تو حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں کو سمجھاؤں گا۔ اپنی کیا 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 روایت پیش کی۔ یہ ہوتے ہیں لوگ، یہ روایتیں سنتے ہیں، آپ ان کے چکر میں پڑ جائیں گے، کہاں لکھی ہے فلاں، او چھوڑو، یہ وہ کردار ہے جس کردار کا آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے، یہ تقاضا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ بات ادھوری چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب امام علی اس گھر میں گھسے تھے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور آپ نے کہا تھا اپنا پورا تعارف کرا کے کہ میں اندر آ رہا ہوں، آواز دے کے گھر میں جانا ہے، آواز دیے بغیر گھر کے اندر داخل نہیں ہونا۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی صبا بیٹا۔ جی انکل، میں نے اپنے بھائی کے متعلق پوچھنا ہے آپ سے۔ بوٹو۔ انکل، بھائی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکی کا نام ہے سندس، اس کی والدہ کا نام ہے خالدہ، میرے بھائی کا نام ہے کاشف اور میری امی کا نام ہے فرزانہ، تو انکل ان کے لیے رشتہ کیسے رہے گا؟ اچھا، ایک تو بات جو ہے نا مجھے عمومی طور پہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، تم مجھے جو چاہو کہہ سکتی ہو، مجھے انکل کے نام سے نا تھوڑی سی نا میری طبیعت میں ناسازی آ جاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں نا جو بچے ہیں نا میرے، کیونکہ میں طبعاً ایک استاد ہوں، میں پچھلے 20 سال سے پڑھائی رہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ رشتے بنائیں، ایسے لفظ نہ استعمال کریں جن کی جو میننگ لیس ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مجھے تایا ابو کہیں گے مجھے بڑا اچھا لگے گا، یار اس لڑکی نے میرے سے رشتہ بنایا ہے۔ آپ مجھے چاچو کہیں، آپ مجھے بھائی کہیں، آپ مجھے بابا کہیں، مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ یہ تعلق ہیں، یہ رشتے ہیں جو کہ یہ مشرقی کی روایتیں ہیں۔ اس لیے یہ تھوڑا سا وہ آج کا تو خیر میرے کپتان کے جملے پہ بھی بڑی کلاس اس کی لی جا رہی ہے کہ اس نے کیوں یہ روایت قرآن حکیم کی، یا اس نے کیوں یہ کسی انٹرویو میں کہہ دیا، وہ بات بھی کریں گے، لیکن یہ میں طبعاً کہہ رہا ہوں اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے ہمیشہ۔ میں مثال کے طور پہ اپنے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ سر کہنے کی بجائے آپ استاد محترم کہا کریں، استاد جی کہا کرو، اچھا لگتا ہے۔ یہ رشتہ اچھا ہے، لیکن آپ کی والدہ کو اس میں تھوڑا سا بیک فٹ کرنا پڑے گا، بس۔ یہ بات میری سمجھ رہی ہو؟ جی جی، یہ بیک فٹ آپ کی والدہ کو کرنا پڑے گا۔ ہی از اے گڈ بوائے اینڈ شی از اے گڈ گرل،
یہ معاملہ بڑا اچھا چل سکتا ہے اگر ماں باپ جو ہیں وہ ان دونوں کی گفتگویں کبھی نہ سنیں. میں بیٹیوں کو ہمیشہ ایک بات کہہ کے کہتا ہوں کہ رخصت ہونا ہے. ایک, جہاں جا رہی ہو نا, یہ رخصت ہو رہی ہے, رخصت کر رہے ہیں ہم تمہیں. رخصت کرتے ہوئے میں ہر بیٹی کو, میں جہاں بھی جاؤں, میری یہ شرط ہوتی ہے کہ نکاح اس وقت اٹینڈ کرنا ہے جب یہ خطبہ مجھے سنانے کی اجازت وہاں پہ ملے. اور وہ خطبہ کون سا ہے؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے نکاح پہ امام علی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا. یہ خطبہ ہے دل جیتنے کا. جب دل جیتنے ہوں تو پھر کال بیک واپس نہیں کی جاتی اور حالات نہیں بتائے جاتے. اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ کال بیک نہ کرے. اٹس اے گڈ پرپوزل, یو شوڈ گو ہیڈ اینڈ کیپ دا فیملیز اوے, دے ول لیو اے ہیپی لائف ان شاء اللہ تعالیٰ. دونوں اچھے بچے ہیں. السلام علیکم. جی فہد, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم. حکم بیٹا. اچھا بلال بھائی, ایک تو گزارش تھی کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہمارے کوئی رشتے نہیں ہوتے. کاروبار بہت ٹاپ لیول پہ جا کے کیا, وہ بھی لاس, اور پھر کاروبار کیا پھر لاس. اب دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ وہ کر رہے ہیں. جی دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ حمزہ شفقت. حمزہ. جی. اچھا, کہیں شادیاں واریاں نہیں ہو رہی, کوئی پرپوزل نہیں آ رہے تم دونوں کے؟ کچھ بھی نہیں. اگر کوئی آتا ہے دیکھ کے جاتا, بعد میں بتاتے ہی کچھ نہیں ہے. ہاں اچھا, جس لئے منڈے لبن جائیے تو سانو منڈے نہیں لب دے, جس لئے کڑیاں لبن جائیے. یہ حیرت انگیز بات ہے. لڑکوں کے رشتے تو وافر موجود ہے معاشرے میں, بظاہر یہ لگتا ہے جتنے ہمیں کالیں آتی ہیں. لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. پہلی بات تو یہ رشتے کے لیے کیا وظیفہ پڑے؟ رشتے کے لیے بلال بھائی ویسے ان کی جو حالات و واقعات ہیں نا, میں نے یہ اسیس کیا, ان کو استغفر اللہ کثرت سے پڑھنی چاہیے. نمبر 1. اور یہ عبادت ہے. یہ عبادت بھی ہے. استغفار کرنا تو عبادت, اس سے بڑی کون سی عبادت ہو سکتی ہے. اور ویسے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ رشتوں کے لیے مجرب ہے. لیکن یہ جس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے رشتے نہیں آتے, کاروبار ڈاؤن ہو گیا, یہ وہ, اس کے لیے یہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھے, کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. استغفر اللہ پڑھو بیٹا, اور اپنے کاروبار کی برکت کے لیے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرو. اللہ کامیابی دے گا. تم دونوں اچھے بچے ہو, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ابھی نہیں لے رہا, رشتے نہیں ہو رہے, تو اس پہ یہ نہیں سمجھو کہ ہو نہیں رہے, یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہارے لیے آگے زیادہ بہتری رکھی ہے. کاروبار بھی بہت جائے گا. اگلا سال تمہارے لیے, دونوں بھائیوں کے لیے بہت اہم بھی ہوگا اور بہت بہتر بھی ہوگا. سورہ اخلاص نہیں چھوڑنا پڑنا. جی السلام علیکم. اسلام آباد. السلام علیکم. جی میرا پتر. بلال بھائی, میں جو ہے میری شادی کو 6 سال تقریباً ہونے والے ہیں, اور میری 2 زچگیاں ہوئی تھیں, ضائع ہو گئی. ایک ڈاؤن سنڈروم تھا, ہٹانا پڑا, اور ایک مسڈ پریگنینسی تھی. 2 سال ہو گئے جی مجھے اب کنسیو نہیں کر پا رہی, اور میری ایج 39 ہے. اچھا, تم نے اپنا ڈی این اے کروایا؟ نہیں جی, ڈی این اے نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ کسی نے سجیسٹ نہیں کیا؟ جی وہ ٹیسٹ جو ایک ہمیں جینیٹک ٹیسٹ ہے وہ میں نے کروایا تھا, میرے ہسبینڈ نے وہ کلیئر تھا. جی آپ میں کلیئر تھا؟ جی بالکل. آپ کے ہسبینڈ میں بھی کلیئر تھا؟ جی بالکل. دیکھو, میں اس بات کو صرف کوشچن مارک کے طور پہ چھوڑ رہا ہوں کہ یہ جو بالکل والی آپ بات کہہ رہی ہو, یہ مجھے کم از کم بہت زیادہ تسلی بخش نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آپ کے اندر 2-3 مسائل ہیں, اور وہ مسائل جب تک میڈیکلی ٹریٹ نہیں ہوں گے آگے صورت نہیں چلے گی, اور آپ کو فوری طور پہ IVF کی طرف جانا چاہیے. نیچرل کنسیپشن میں پھر مسائل آئیں گے جو کہ جینیٹیکل اور موروثی ہوں گے. ایگ سائز کا بھی پرابلم ہے, آپ ہارمونس کا بھی پرابلم ہے, پھر سسٹ کا بھی پرابلم ہے, ادھر سے بھی ویکنس آ رہی ہے, اور وہاں پہ موبلٹی جو ہے وہ بھی بڑی 25-30% ہے. یو مسٹ گو فار IVF امیجیٹلی. اس پہ اب تم زیادہ انتظار نہ کرنا. تمہیں پتہ ہے اسلام آباد میں بہت اچھا سینٹر ہے, لاہور میں بھی بڑے اچھے سینٹر ہیں. اسلام آباد کا جو مشہور سینٹر ہے وہاں سے تم کرواؤ. وہاں کا ریشو پرپورشن اتنا ہی ہے جتنا ایک نارمل پریگننسی میں ہوتا ہے, جو تقریباً 40-45% ہے. اللہ خیر کرے گا. آیت کریمہ پڑھتی رہنا, میاں کو بھی کہنا کہ پڑھے, لیکن IVF is the only solution. Don't go for any other scenario because you have a marusi problem. آیت کریمہ پڑھتی رہنا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹا. جی نورین. میں نورین خانے والے سے بات کر رہی ہوں. بلال بھائی مجھ سے آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے, ہم نے بھائی کا رشتہ پکا کیا ہے. بھائی کا نام ہے وقاص اور والدہ کا نام ہے شبیرن.
اور وہ لڑکی کا نام ہے شازیہ، اس کی والدہ کا نام ہے اختری. آیا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے رشتہ؟ اچھا لڑکی کا حق کوئی نہیں پوچھتا کہ لڑکی کے حق میں بہتر ہے؟ نہیں، لڑکے کے حق میں بھی پوچھے ہے نا. یہ ہے کہ رشتہ کرنے کے بعد مشورہ یہ بھی مناسب نہیں، رشتے سے پہلے ہونا چاہیے. رشتے سے پہلے مشورہ ہوتا ہے میرے بیٹے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ اچھا رشتہ ہے. اچھا رشتہ. اچھا دوسرا سوال. ارے کمرے سے باہر نکلو. اچھے سے کیا مطلب ہوتا ہے مجھے یہ بتا دو. ہاں تو اچھا کوئی مراد نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا، اس میں تم نے فکر نہیں کرنی. لیکن اس بچی سے بھی ایک بات کہنا کہ وہ تھوڑا سا مزاج کو، ناک کو نرم رکھے اور ذرا تھوڑا سا اپنے لہجے میں بھی جھکاؤ پیدا کرے. اور پہلے رشتے میں اپنے بھائی سے کہنا کہ ہر وقت چڑ چڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خاموشی 100 مسائل کا ایک حل ہوتی ہے، لیکن وہ رشتہ اچھا ہے وہ کر لینا. دانیہ رشتے کے لیے کیا پڑھے؟ بلال بھائی رشتے کے لیے تو بہت زیادہ مجرب جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ قصص آیت نمبر 24. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کہیں رشتہ ہو جائے نا، ہے قرآن کی آیت وشاورہم فی الامر، پہلے مشورہ ہو جائے، لیکن پھر جب ہو گیا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر اللہ کے اوپر توکل کر کے اب اس رشتے کو تا حیات ان کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک میں ذرا جزوی طور پہ جواب دینا چاہتا ہوں جو بہن نے پہلے سوال کیا تھا. میرا مشورہ اس کو یہ ہے کہ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین کے ساتھ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو. مجھے نہیں اختلاف، میں پہلے کہہ رہا ہوں مجھے اختلاف. وہ ایک انہوں نے بات کی ہے، شاید میں نے سنی ہے کہ ڈاؤن سنڈروم تھا تو ہم نے اس بچے کو ضائع کروایا. بلال بھائی یہ شرعن جو بچہ آ جائے نا، وہ چاہے جتنا مرضی معذور ہو، بیمار ہو، اس کا ابارشن اسلام میں قتل کے مترادف ہے. جب اسلام نے یہ بات کہہ دی، مجھے ایک بات بتائیں، ایک بیمار بندہ باہر، کیا ہم اس کو قتل کر دیں گے؟ تو یہ ڈاکٹر کس طرح فیصلہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں بیمار بچہ تو اس کو قتل کر دیا جائے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو اس بات کے اوپر توبہ کر کے یہ ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین پڑھ لیں. میرا یہ دعویٰ ہے 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ ابارشن کتنے دن میں ہو سکتا ہے؟ بلال بھائی اس کے اوپر چونکہ آپ کو پتا ہے علماء کی 2 رائے ہیں کہ ابارشن اگر واقعی جینمن کوئی ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، پھر ابارشن شروع میں 40 دن سے پہلے کروا لینا چاہیے. لیکن اب ایک بچہ پیٹ میں، روح آ گئی، جسم آ گیا، دھڑکنا دل شروع ہو گیا، اب اس کا قتل ایک انسان کے قتل کے جیسا ہے. چاہے وہ بیمار ہے، ڈاکٹر یہ جو بھی ہے بیمار کو قتل کر دیا جائے گا، نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں اس بات سے نا اس وقت خدا کی قسم میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے، میں ہل کے رہ گیا ہوں. میں اس بات کو میں نے اس نقطے کو پکڑا ہی نہیں تھا، بالکل میرے ذہن میں تھا نہیں بات. لیکن یہ واقعی یہ بات جو ہے وہ مجھے مد نظر رکھنی چاہیے تھی. یہ قتل کے مترادف ہے. اگر وہ 40 دن سے پہلے تھا تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر آپ کی لائف سیونگ کے لیے تھا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جسٹ بیکاز ہی واز اے سک چائلڈ ڈز ناٹ مین کہ اس کو مرڈر کر دیا جائے. جس ڈاکٹر نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، آپ کو بھی. لیکن یہ جینیٹیکل ڈس آرڈر جو ہے وہ واضح نظر جب آنے لگ جائے تو IVF کے علاوہ اور کوئی چانس آپ نے نہیں لینا. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جتنے بھی کالرز ہمارے پاس آتے ہیں ہم بہترین کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شرعی طور پہ اور دنیاوی طور پہ ایک باقاعدہ جتنا بھی معتبر ہو سکتا ہے مشورہ دیں. لیکن بہت سی باتیں جو ہیں وہ ذہن سے سننے کے باوجود بھی جیسے کہتے ہیں یہ چائنیز وسپر ہوتی ہے، نہیں سنی. مثال کے طور پہ یہ جو بات حافظ صاحب آپ نے کہی نا یہ بچے والی کہ وہ بیمار بھی تھا تو بچے کا آنا تھا، حق تھا اس کا کہ وہ دنیا میں آتا. اور اگر بیمار کا حق یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو ہسپتالوں کو پھر بند کر دیتے ہیں، جو بیمار ہو اس کو مارتے ہیں. اچھا اس بیمار میں یہ بھی نہیں فیصلہ ہو سکتا کہ کوئی ذہنی بیمار ہے کہ جسمانی بیمار ہے. بالکل صحیح بات. پھر یہ بات بھی بڑی عجیب ہے. یہ بات میرے خیال میں ہمارے علماء کرام کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، نانیوں کو، دادیوں کو، ساسوں کو بتانی چاہیے کہ بچے یہ ایشو نہیں ہے، وہ رازق اللہ ہے. جب رازق اللہ ہے تو پھر آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. حدیث یاد آئی ہے لیکن کالر کے بعد بات پیش کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم میری بیٹی. بھائی میرا نام اقرا ہے. میرا نا ایک ایشو یہ ہے کہ میں نے نا کیریئر اسٹارٹ کیا ہوا، مجھے 3 سال ہو گئے ہیں.
لیکن کیریئر میں یہ پرابلم رہتی ہے کہ مجھے نا مطلب کوئی بھی جاب کنٹینیوسلی میری چل نہیں پاتی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, مجھے چھوڑنی پڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے نا کوئٹ کیا ایک جاب سے, بٹ اس کے بعد مجھے کوئی اچھی جاب جو ہے نا اچھی آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے اقرا؟ سر میں ابھی MBA کر رہی ہوں کرنٹلی. ابھی تم MBA کر رہی ہو؟ جی. اور کتنی نوکریاں کر چکی ہو ابھی تک؟ 4. تجربہ کافی زیادہ نہیں ہو گیا تمہیں؟ ہاں جی تجربہ تو کافی زیادہ ہو گیا ہے, لیکن اچھی جاب کا مسئلہ بہت ہے. MBA کس چیز میں کر رہی ہو؟ تمہارا میجر کیا ہے؟ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ. اقرا پہلی بات تو یہ کہ مارکیٹنگ تمہارے لیے بہت اعلیٰ ہے, کیونکہ تمہارے اندر تمہیں اندازہ اس بات کا تمہارے لیے انرجی لیول تمہارا بہت زیادہ ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تم ہائپر بھی بہت زیادہ ہو, اور وہ جو ڈڈو کی طرح تم قدرتی رہتی ہو نا ایک سے دوسری جگہ, یہ کیریئر کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور پھر پنجابی میں کہتے ہیں نوکری کی تو نخرا کی. جب نوکری کرنی ہوتی ہے نا تو تب پھر اپنی رائے کمپنی پہ یا اوپر جا کے لگانی نہیں ہوتی, پھر جاب کرنی ہوتی ہے. جس ایج گروپ میں آپ ہیں اور 4 تجربے آپ کر چکی ہیں, میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ بات کو کتنا سنبھل کے کرنا چاہیے. اپنے مزاج کو صرف نیچے کرنے کے لیے MBA مارکیٹنگ از گڈ فار یو. آپ کو صرف مزاج کو نیچے کرنے کے لیے تم نے اما عائشہ کی یہ دعا یاد رکھنی ہے. تسبیح بھی ہے, دعا بھی ہے, یا رحمان یا رحیم یا کریم, پھر اس کے بعد مانگنا ہے. اس سے اللہ دیتا ہے, یہ میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا. اور اپنے غصے کا جس کا تم نے ذکر نہیں کیا, اس کے لیے تم نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. دونوں تسبیحیں پڑھتے رہو, یو ول بی سکسیسفل. کامیابی سے سوائے خدا کے اور تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. جی السلام علیکم زاہدہ. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. بلال بھائی میں کافی عرصے سے آپ کو ٹرائی کر رہی تھی, میری کال نہیں مل رہی تھی. میرے کچھ مسائل ہیں میرے بیٹے کے بارے میں نے پوچھنا ہے. جی زاہدہ فکم. کہ وہ اسرار احمد اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ تو وہ اسرار احمد. اسرار احمد. جی. اچھا. تو وہ کوئی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ نہیں اس کا ہوتا نا, تو باہر کس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ کیا تعلیم ہے اس کی, کیا کرنا چاہتا ہے, اور کس میں کامیاب ہے؟ اس نے BA کیا ہوا ہے. اب یہ کوئی تعلیم تو نہیں ہے نا. جی بس آگے سے اس نے چھوڑ دی ہے نا کچھ مسئلے مسائل کے گھر کے. اچھا. تو تعلیم چھوڑ دی تھی, تو وہ کوشش کرتا ہے کسی کام میں تو وہ نہیں ہوتا. وہ کسی کام جو ہے وہ کسی والا کون سا کام ہوتا ہے میری پیاری بہن؟ پہلے وہ باہر گیا ہے, ادھر بھی نہیں, سکوٹی میں گیا, ادھر بھی نہیں ہوا اس کا کام. پھر ادھر سے 3 مہینے بعد واپس آیا, پیسے بھی کہیں ڈوب گئے ہیں. تو آپ کہتا ہے مجھے یہ بتا دیں میرے لیے کیا کام اچھا ہے, میں کیا کروں؟ آپ کیا کریں یا بیٹا کیا کرے؟ بہت کوشش کرتا رہا ہے, نوکری کہیں بھی نہیں لگی نا. نہیں, BA پاس کو کون نوکری دیتا ہے میری پیاری بہن؟ تم خود سوچو, آج کے دور میں سیکورٹی گارڈ نہیں کو رکھتا. اس سے کہو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لے IT کی اور مڈل ایسٹ چلا جائے, بس. یورپ نہیں جانا. کچھ کام کروں نا, اگر بزنس کروں تو کیا کروں؟ بزنس نہیں کر سکتا. ہی از ناٹ اے بزنس مین. یہ شریف آدمی ہے, اس کا کیا تعلق ہے؟ تو پھر کیا کرے؟ ایمبیشن زیادہ ہے اس کے اندر, لیکن کاروباری آدمی نہیں ہے. ایمبیشن زیادہ ہے, یہ باہر جائے, مڈل ایسٹ کی طرف جائے, وہاں کام کرے. یہاں نہ اس کے اوپر پیسے لگانا, مڈل ایسٹ بھیجنا ہے اس کو. پہلے بھی اس کے پیسے ڈوبے ہیں, وہ ملے ہی نہیں ہے. پھر پیسے کیسے ڈوبے؟ وہ کسی ایجنٹ کے تھرو بس. اچھا, 2 نمبر طریقے سے نہیں جانا نا. رزق حلال کمانا ہوتا ہے تو اس کا ذریعہ مطلب 2 نمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم خود بتاؤ. یا میرا دماغ زیادہ پرانا ہے, میں اس طرح سے سوچتا ہوں. حلال کام کے لیے حلال وسائل ہی ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر ہی برکت ڈالتا ہے. کم کر لو لیکن کرو بالکل ٹھیک. میں یہ غلط بات کر رہا ہوں. بالکل درست آپ نے بات کی ہے. رشوت دے کے جانا, یہ تو حلال کمانا. ویسے بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بھائی کے نصیب میں جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ملنا. تو حرام کیوں کمانا؟ حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا میں یہ زیرہ باہر آؤں گا نماز پڑھ کے تو اس بندے کو 3 درہم دے دوں گا. آئے زیرہ بھی غائب ہے. آگے گئے دکان کے اوپر تو دیکھا وہ بندہ 3 درہم کی زیرہ بیچ کے جا چکا ہے. اب ملنے 3 ہی تھے, چوری کر کے لے یا ویسے لے لے. یہ تو ایک فیکٹ ہے. اچھا بلال بھائی, یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم کتابت تقدیر یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی اربوں سال قبل, ماننا بڑا مشکل ہے, اربوں سال قبل میرا آپ کا ہر بندے کا رزق لکھ دیا ہوا. بھاگنا ہم نے اسی کے پیچھے ہے, تو حلال طریقے سے بھاگ لیں. اس میں کیا مسئلہ؟ یہ تو عام فہم سی بات ہے. حلال طریقے سے ملنا ہی ملنا, لکھا ہوا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ. اس کے اوپر جو آرگومنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں, میں سیکولر کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو پھر ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں,
وہ اس لیے ہے کہ قدم تو یہ بھی حضرت علی نے کہہ دیا. یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ تقدیر کے اندر انسان مجبور ہے محض ہے, اتنا بھی مجبور نہیں ہے, قدم اٹھا کے چل تو سکتا ہے لیکن قدم اٹھا کے اڑ نہیں سکتا. حافظ جی میں اس بات کو بالکل اس طرح سے دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وہ جو قدم اٹھانا ہے نا وہ بھی اللہ کا دیا ہوا مقدر ہے. بے شک اگر اللہ نہ چاہے تو قدم اٹھ ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ گھر سے نکلے, یہ جو تصور ہے نا یہ کہیں اور تو ہو سکتا ہے, یہ اسلام میں نہیں, یہ رہبانیت ہے کہ گھر بیٹھوں گا وظیفے کروں گا گھر میں آ کے رزق چل کے آ جائے گا. یہ حضرت مریم کے ساتھ تو ہو سکتا ہے. اور یہ بھی بات بڑی حیرت انگیز ہے بلال بھائی, حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے پورے 9 ماہ رزق دیا. زکریا کہنے لگے انا لکی ہذا, یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کہا اللہ کی طرف سے آتے ہیں. لیکن جیسے ہی پیدائش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَخُذِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. ابھی وہ درد اس درد کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھ اس کھجور کے درخت کو ہلا تو اب کھجور نیچے گرے گی. یہ ہے دنیا کے وسائل. ہاں, کھجور کا درخت عورت کے ہلانے سے ہلتا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا اٹھ گئے, اب وہ جو سلسلہ تھا بند ہو گیا. اس لیے یہ بات لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ یہ نہ نبیوں کے والدین ہیں نہ اس طرح کا سلسلہ, یہ گھر سے نکلے رزق کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ دے گا. اور یہ بات میں آپ کو پوری ایمانداری سے پورے خلوص سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو باہر نکلنا ہے یہ بھی اللہ نے مقدر آپ کا اسی وقت پیٹ میں لکھا دیا تھا جب فرشتے کو وہاں پہ بٹھایا تھا اور ماں کے اس پیٹ کو رحم کہا تھا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.